अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 14 मार्च 2026 जब बरस सुबह खुसूसी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईरान इसराइल अमेरिका जंग अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हुआ चाहती है। 15वां रोज इसका शुरू हो चुका जब हम आपसे मुखातिब। रात गए ईरान ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है इसराइल में, 20 मकामात ठोक दिए उन्होंने। जवाब में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर तैयारे कल रात उनसे जो तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम की वो भी बयान करनी है, लेकिन 3 बड़ी अहम खबरें हैं इस जंग से जुड़ी। अपडेट्स तो मैं दूंगा ही अपने हस्ब मामूल वीलॉग में। अहम तरीन खबर यह है कि रात गए डोनाल्ड ट्रंप को जो नुस्खा तजवीज़ किया, जो हल तजवीज़ किया जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने, ये इन्होंने मुस्तरद कर दिया। फार्मूला क्या था, मजीद ऑप्शंस क्या हैं, ये एक मसला। दूसरा, ये जो B-2 बॉम्बर रात को उड़े, उन्होंने क्या तबाही मचाई। और तीसरा, गार्डियन अखबार अमेरिका ने जंग में ट्रंप का जो फेलियर है उसके ऊपर ऐसा खुला और नंगा मजमून लिखा है कि वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। और फिर एक मुद्दा और जो नेतन्याहू के हवाले से मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया, वो रूमर्स मुसलसल गर्दिश में है कि ही इज नो मोर, चल बसा है, छुपाया जा रहा है। उस सिलसिले में एक रिपोर्टर ने वीडियो भी जारी की है, एक इन्होंने ट्वीट करके डिलीट कर दिया है। और फिर अमेरिका इस खिते में मशरक़ वुस्ता में पहले पहल तो अपने फौजी निकाल रहा था, अब 5,000 के करीब नए फौजी यहाँ तैनात किए जा रहे हैं। कतर ने भी कुछ मकामात अपने ऐसे हैं जहाँ पे अवाम को इवैक्यूएट कर लिया। तो सूरत हाल संगीन और उलझती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले सबसे बुनियादी नुकता जो मैंने खबर की सूरत में आपसे डिस्कस करना, उस पर तज्जिया भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात ये समझिए कि रूसी सदर ने कोई 2-4 दिन पहले इससे टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की थी। 50 मिनट की गुफ्तगू हुई थी और इसने डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तस्दीक खुद की। कैसे? आपको याद है परसों चौथ जब मैंने व्लॉग किया था तो आपको इत्तला दी, आपने वैसे भी सोशल मीडिया से देख ली होगी, जब ये फ्लोरिडा में रिपब्लिकन से मुखातिब था, बाद में आके इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ इसने एतराफ़ किया कि हाँ, रूसी सदर से मेरी 50 मिनट गुफ्तगू हुई और उस कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में इसने कहा कि मेरी टीम भी मेरे साथ थी टेलीफ़ोन लाइन पर और उसकी टीम भी बैठी हुई थी। इसका मतलब है कोई सजेशंस, फ़ॉर्मूलाज़ वहाँ बयान किए जा रहे थे। एक इदारा है अखबारी एक्सियस, AXIUS, ये आजकल जंग के दिनों में बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा है। थोड़ा इसराइल नवाज़ इस पे असर रसूख है, लेकिन खबर इसके पास होती है स्कूप की सूरत में। इन्होंने खबर दी कि फिर रूसी सदर का फ़ॉर्मूला ये था कि ये जो ईरान का अफ़ज़ूदा शुदा एनरिच्ड यूरेनियम है, 350-400 किलोग्राम बनता है, जो अमेरिका दावा करता है। अल्लाह जाने है कितना वहाँ पे और कहाँ रखा हुआ है। ये अगर पता होता अमेरिका को तो अब तक वो तबाह कर चुके होते या ले उड़े होते। ये ईरान की कामयाबी कि अभी तक उसे बचाने में कामयाब हुए। तो रूसी सदर का फ़ॉर्मूला ये था कि ये हम ईरान से रूस मुंतकिल कर देते हैं, महफूज़ हाथों में, परेशानी ख़त्म, तो जंग इसके बाद ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये फ़रीक़ैन के साथ उन्होंने फ़ॉर्मूला डिस्कस किया। ईरान के साथ भी मुसलसल राब्ते में रहे इस सिलसिले में। तो ट्रंप ने यकसर इसे मुस्तरद कर दिया। अब ट्रंप की जानिब से इस फ़ॉर्मूले को मुस्तरद करने का एक ही मतलब है कि जंग अभी तूल पकड़ेगी। तीसरा हफ़्ता तो शुरू हो गया है और गार्डियन अखबार ने भी जो लिखा है मज़मून, उसमें भी कुछ ऐसे इशारे आ रहे हैं। तो अब ये आगे कुआँ पीछे खाई, ये तमाम फ़रीक़ैन के लिए सूरत हाल बन चुकी हुई है। एक इंटरव्यू ट्रंप ने दिया एक जगह पे कल, तो उससे पूछा गया कि जनाब आप ये जंग कब आपको लगता है ख़त्म हो जाएगी? तो उसने आगे से जवाब दिया, जब मुझे मुनासिब लगेगा, जब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इट इज़ टाइम, अहदाफ हमने हासिल कर लिए हैं। तो वेग बातें हैं। इस पे जो इनके स्पीकर हैं ईरानी पार्लिमान के, उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक जुमला कल रात ही उन्होंने लिखा, एक जगह पे उनका बयान आया कि ये असल में धोखे में आ गया है नेतन्याहू के, और उसके असर रसूख में आ चुका है ट्रंप, धोखे में मारा गया, इसके साथ धोखा हुआ है। और ही वाज़ डूप्ड, DUPED का लफ्ज़ जो मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ा लिखा हुआ है। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प इस पे तबसरा किया हुआ है कि ये अब उसकी कठपुतली बन चुका हुआ है। तो इससे मुझे लगता ये है कि जंग आगे जाएगी। ये गार्डियन ने जो लिखा है ना, उन्होंने कहा वाज़ेह मनसूबाबंदी इस जंग में ना होने के बराबर है, नज़र ही नहीं आ रही। और ये तनाज़ा इसी वजह से तूल पकड़ सकता है, तवालत इख्तियार कर सकता है। 6 दिन में $12 अरब खर्च हुआ है, ज़ाया हुआ है अमेरिका का, और कोई वाज़ेह हदफ इसमें है ही नहीं जो नज़र आ सके, जिसके ऊपर लिखा जा सके। इसका एक सबूत और है कि जब से जंग शुरू हुई तो मैंने कुछ अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए, तो मालूम हुआ कि स्टॉक मार्केट अमेरिका की, दुनिया की बड़ी स्टॉक मार्केट, वहाँ पे $2 ट्रिलियन सरमायादारों का डूब गया है। कोई करोड़, लाख, अरब की कहानी नहीं, $2 ट्रिलियन जो हैं वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, इन्होंने अमेरिकी महकमा ख़ारिजा ने एक काम और किया, वो ये कि 10 ईरानियन टॉप लीडरशिप जो है उसका, उसके नाम एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस में 6 लोगों की तस्वीर और नाम तो नज़र हैं, 4 के उसमें नज़र नहीं आ रहे, वो ब्लैक तस्वीरें कर दी गई हैं। इसमें 2 नाम बड़े अहम हैं, जनाब नए सुप्रीम लीडर जो हैं रहबर आला ईरान के मुज्तबा ख़ामनेई, उनकी तस्वीर और नाम है, और दूसरी है अली लारेजानी साहब की, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं वहाँ पे, बड़ी अहमियत के हामिल। ये नज़र भी आए जब यौमुल कुद्स की रैली थी, अब्बास इराक़ची भी नज़र आए वहाँ पे, जिनके नाम के नोटिस निकाल रहे हैं वो अवाम के साथ नज़र आए तेहरान में। कल जब यौमुल कुद्स की रैली निकाली फ़लस्तीनियों के हक़ में ईरानियंस ने, वो मनाज़िर दिखाए तमाम टीवी चैनल्स ने, और उसमें वो भी मौजूद थे, अब्बास इराक़ची भी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, ईरानियन सदर भी मौजूद थे। ईरानियन सदर तो एक बाइक पे मोटरसाइकिल पीछे बैठे हुए थे, नज़र आ रहे थे। तो अवाम के यहाँ उन्हें खतरा नहीं है, अवाम उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ वो मौजूद थे। फिर नोटिस काहे को जारी करें? जो अवाम उन्हें तलियों पे लेके फिर रही है वो तो नहीं बताने वाली। बिलख़ुसूस जनाब आयतुल्लाह की शहादत के बाद जो भी उन्हें गम गुस्सा था, फ़िलहाल वो रुक गया है। फ़िलहाल अपनी क़यादत के साथ वो जुड़े खड़े हैं। सबूत आपके सामने है, बमबारी आप करते हैं उनके गैदरिंग के ऊपर, वो टस से मस नहीं होते। तो ये इन्होंने कहा है जी $1 करोड़ हम इनाम देंगे उस शख्स को जो हमें मालूमात देगा ठीक
ان کے حوالے سے مشتبہ خامنئی کے حوالے سے $1 کروڑ کا انہوں نے سوچا ہے کہ کوئی بندہ بک جائے گا اور ہمیں معلومات دے گا اور ہم اس پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں لیکن بچ گئے ہیں اور چھپتے پھر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ایرانین قیادت کہتے ہیں بالکل محفوظ ہیں، بالکل کام کر رہے ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں ہماری اس جنگ میں. یہ جو B-2 کی کہانی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں نا، فوجی میں بتاتا ہوں کہ امریکہ مزید مشرق وسطیٰ میں جو بھیج رہا ہے وہ کیا پلاننگ ہے، وہ بھی بڑی خطرناک پلاننگ ہے. B-2 جدید ترین طیارہ ہے، ان کا بہت لمبے پروں والا، عجیب و غریب اس کی ساخت ہے، آپ نے دیکھ رکھے ہوگا. یہ جدید ترین طیارہ ہے، اسٹیلتھ طیارہ ہے، ریڈار عام اسے ڈیٹیکٹ کر ہی نہیں سکتا اور ایرانین ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس میں جدت نہیں آ سکی. ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ڈرونز اور میزائلز پہ رہا، بلکہ کل رات ہی کلیش رپورٹ نامی ادارے نے ایکس کے اوپر ویڈیو جاری کی کہ ایران نے اب جو اپنی ڈرونز کی اور میزائلز پہلے دکھاتے تھے وہ سرنگیں، اب انہوں نے ڈرونز کا اسٹاک دکھا دیا کہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں اور استعمال ہم کرتے رہیں گے، تھکیں گے نہیں. تو یہ B-2 جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا، مارکو روبیو نے، اس کے ساتھ جنرل ڈین کین تھا ان کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، انہوں نے کہا تھا یہ بہت بزیسٹ اور ہیویسٹ رات ہوگی ایران کے لیے. وہ میں سوچا رہا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اب کیا کرنا باقی رہ گیا. B-2 طیارے روانہ کیے انہوں نے. B-2 طیارے خطرناک ترین طیارے، یعنی سب سے زیادہ لوڈ والے، سب سے زیادہ خطرناک بامب اس سے پھینکے جا سکتے ہیں. مثلا یہ تو ایسا کمبخت طیارہ ہے کہ GPU-57 جو 30,000 پاؤنڈ وزنی بام ہے وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جو اسٹرائک کیے جا رہے ہیں وہ GPS گائیڈڈ GBU-31 بامبس ہیں جو 2,000 پاؤنڈ وزنی لوڈ لے کے جا سکتے ہیں، بارودی مواد. اور یہ 60 میٹر اندر جہاں اسٹرائک کیا جائے پہاڑ پہ، زمین پہ 60 میٹر اندر تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے. تو یہ تباہی اور بربادی کی داستان رقم وہاں کر رہے ہیں اس نام پہ کہ ہم نے وہ صلاحیت ختم کرنی ہے جس کی بنیاد پہ ایران ڈرون اور میزائل چلا سکتا ہے یا بنا سکتا ہے، جہاں بنتے ہیں وہ بھی ختم کرنے. تو یہ لگے ہوئے ہیں، بڑی پاورفل یہ اس کی مشینری ہے. لیکن ابھی تک کیا وجہ ہے کہ ایران کے نہ ڈرونز ختم ہو رہے ہیں اور نہ ان کے میزائلز ختم ہو رہے ہیں. اگلوں نے بھی 10-15 سال کی تیاری کی ہوئی، جو اپنے ویلاگز میں بتاتا رہتا ہوں کہ تیاری کا مقصد کیا تھا. یہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ان کا سیکرٹری خزانہ ہے اس کا امریکہ کا، یہ اسکاٹ بینسٹ میرے خیال اس کا نام ہے، یہ ایک انٹرویو دے رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے. تو اسے آ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کو صدر بلا رہے ہیں، وہ بیچارہ اٹھ کے انٹرویو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، صدر کو مل کے واپس آتا ہے تو بخلایا ہوا ہوتا ہے. یعنی ٹرمپ کی جو شخصیت، جو احکامات ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ ہے کیا وہاں پہ. اسی لیے گارڈین نے لکھا کہ اہداف واضح نہیں ہیں. میں 2 چیزیں آپ کو خدمت میں اور عرض کر دوں کہ ایک تو جو ایک رات میں ایران نے جو گزری ہے، اگر ایران کے ساتھ B-2 بامبرز آئے ہیں تو ایک رات میں ایران نے 20 بڑے حملے کل کیے ہیں. اور یہ تل ابیب جو ہے وہ جل اٹھا ہے، وہاں پہ آگ کے شعلے تھے جو بلند ہو رہے تھے. انہوں نے سینٹرل تل ابیب، مغرب میں تل ابیب کے ایک علاقہ ہولون وہاں پہ، اور اس کی تصدیق کئی ایک ٹی وی چینلز نے کی، بلکہ الجزیرہ رات کو رپورٹ نشر کرا تھا کہ یہ سائرن بج رہے ہیں پوری رات اور لوگ جو بامبس کے لیے شیلٹر بنے ہیں وہاں پہ جا کے گھسے رہے ہیں. امریکہ جو اب نئی حکمت عملی میں جو میں نے عرض کی، یہ 5,000 کے قریب نئے فوجی وہ تعینات کرنے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں. اطلاع یہ ہے کہ 11 سے 12,000 فوجی آلریڈی وہاں موجود ہیں. بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کر لیے تھے، لیکن جنگ کو لمبا کرنا ہے، یہ اس بات کا ثبوت مزید 5,000 فوجی مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کی بیسز ہیں، نیول بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں. کویت، اردن، عمان، ہر جگہ ان کی بیسز ہیں. ایران کا مطالبہ ہے کہ یہ بیسز بند ہوں. پہلی بار پبلکلی انہوں نے مطالبہ کیا، بائی دا وے یہ بند ہوں گی تو ہم حملے روکیں گے، ورنہ ہم نے حملے روکنے. اگر ٹرمپ کوئی فارمولا نہیں مان رہا تو آگے سے ایرانین بھی ڈٹے کھڑے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک لڑیں گے جب تک نیتن یاہو کو اور ٹرمپ کو احساس نہیں ہوتا کہ پچھتائے نہ کہ ہم نے غلطی کی ہے. ان کی اہداف بھی بڑے واضح اور لمبے چوڑے اور خطرناک ہو چکے ہیں. اس میں سے جو 5,000 کی نفری آ رہی ہے نا جناب، اس میں سے 2,500 تو میرینز ہیں، نیوی کے لوگ، اور میرینز جو US میرینز ہیں، بڑے ٹف گائز، وہ یہاں پہ تعینات کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگلا ہدف جو ہے وہ نیول بیسس کے ذریعے کارروائی کرنے کا ہے امریکہ کی جانب سے. اچھا، جو IRGC نے، پاسداران انقلاب نے رات کے ایک دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے انہوں نے کل رات 5 ڈرونز مار گرائے ہیں، تہران میں، تبریز میں اور فیروز آباد میں، بندر عباس کے علاقے میں. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں، ایران کا دعویٰ ہے کہ اب تک اس جنگ میں انہوں نے 114 ڈرونز جو ہیں امریکہ کے وہ تباہ کیے ہیں. یہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس اپڈیٹس کی جانب جو آپ سننا بھی چاہ رہے ہیں. اس میں روسی جو خبر رساں ایجنسی ہے اس نے کل رات ڈیٹا کمپائل کر کے دوبارہ اپڈیٹ کیا ہے کہ اس جنگ میں اب تک ہوا کیا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اب تک اس جنگ میں کوئی 1,348 افراد شہید ہوئے ہیں صرف ایران میں، اور 17,000 افراد زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل کی بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 15 اسرائیلی مارے گئے اس جنگ میں اور کوئی 3,000 زخمی ہوئے ہیں. یہ زخمیوں کا نمبر بہت زیادہ ہے اسرائیل کے اعتبار سے کہ آئرن ڈوم اور جو دفاعی نظام وہاں نصب ہے، اس کے باوجود اگر ایرانین میزائل اور ڈرون 3,000 بندہ زخمی کر چکے ہیں اور 15 مارے جا چکے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے. اور اس بیچ میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نیتن یاہو کے زندہ یا پار ہونے کی خبریں مسلسل رومرز میں، اسپیکولیشن میں، ڈسکشن کا حصہ ہیں. اور ایک رپورٹر نے تو وہاں کھڑے ہو کے تل ابیب میں یہ بھی بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں وہ رہتا ہے اور یہاں پہ بمباری ہوئی، یہاں پہ تباہی ہوئی ہے، بلڈنگ گری ہوئی ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں دے رہے. ان کی سرکاری ایک ہینڈل نے
ٹویٹ بھی کیا کہ جو رومرز آ رہی ہیں نیتن کے حوالے سے یہ سب غلط ہے، ان کو بالکل نہ بائے کریں، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. اچھا وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، وہ ابھی بھی پڑا ہوا سوشل میڈیا پر، لوگ اسے پوسٹ کر رہے ہیں. اچھا اس سے مجھے شک گزرا کہ کوئی گڑبڑ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. حالانکہ اس کی پریس کانفرنس بھی آئی، 6 انگلی والی کہانی میں کل بیان کر چکا ہوں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اے آئی سے بنی ویڈیو ہے. اللہ کرے ایسا ہو، دعا ہی کی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال تک کی جو معلومات ہیں وہ کچھ اور بتا رہی تھی. بہرحال امریکہ کے بھی یہ روسی خبر رساں ادارہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کے 8 نہیں، امریکہ کے 15 فوجی مارے گئے ہیں اور کوئی 140 زخمی ہیں. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. یو اے میں 6 ہلاک ہوئے ہیں، 141 زخمی ہیں. کویت میں 6 اور 101 زخمی. شام میں 4 افراد جاں بحق ہوئے. عمان میں 3 جاں بحق، 5 زخمی. بحرین میں 2 جاں بحق، 60 زخمی. اور سعودی عرب میں 2 جاں بحق اور 12 زخمی. قطر میں 16 زخمی. اردن میں 14. لبنان دوسرا بڑا علاقہ جس کے حوالے سے میں تو کوشش کرتا ہوں ویلاگ میں ذکر کروں، وہاں پہ جو تباہی کی داستان رقم ہو رہی ہے اس کے اوپر میڈیا نیشنل انٹرنیشنل ہمارے ویلاگر اس طرح سے غور نہیں کرتے. لبنان کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ناقابل بیان ہے. وائٹ فاسفورس سے لے کے اندھا دھند بمباری، وہ میں بیان کرتا ہوں آگے جا کے. لبنان میں 717 افراد شہید ہوئے ہیں اور 1800 سے زائد زخمی، اور میں بتاؤں 7.5 لاکھ بندہ لبنان کا بے گھر بھی ہو چکا ہے. عراق میں بھی 22 افراد ہلاک ہیں اور 30 زخمی ہیں. امریکی ساختہ لانچر سے رات گئے بحرین سے ایران کی طرف حملہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایران جو کہتا ہے نا جی کہ ان کی ممالک کی جو بیسز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، تو اس کا کل یہ ثبوت ہے. یہ امریکی اخبار نے خود اس کے بارے میں لکھا. اچھا میں دوسری بات آپ سے عرض کروں کہ جو لبنان کی کہانی میں آپ سے بیان کرتا تھا، لبنان میں ہوا یہ کہ انہوں نے سارا دن ساری رات حزب اللہ کے نام پہ اسرائیلی فورسز وہاں پہ حملے کرتی ہیں، گاؤں دیہات خالی کرواتے ہیں، اور انہوں نے ایئر فورس کے ذریعے پمفلٹس پھینکے 2 طرح کے. اور پمفلٹس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بیان میں کر دیتا ہوں. پمفلٹس میں لیفلیٹ جو ہوتے ہیں، ایک میں لکھا ہوا کہ آپ اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالیں. اہل لبنان سے اسرائیل کی فوج نے جو پمفلٹ پھینکے اور کہا کہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے. اور دوسرے پمفلٹ کو اخبار کی طرح بنایا گیا اور اس میں اپڈیٹس دی گئیں کہ غزہ میں اللہ معاف فرمائے کامیابی کے بعد اب لبنان کامیابی کی مثال بن رہا ہے. ایسی بات کی کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور وہاں پہ بھی بڑا غرق کیا گیا ہے. ایسا افسوسناک واقعہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا وہ اسرائیل نے جو شکریہ ادا کیا ہے یو اے کا، وہ اس لیے کیا ہے، یہ ان کی فارن منسٹری نے ٹویٹ کیا ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے. ہمارا جو برادر اسلامی ملک ہے، قابل احترام برادر اسلامی ملک، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل سے فرینڈشپ ود یو اے اسٹینڈ اسٹرانگ. جو دوستی ہے ہماری یو اے کے ساتھ وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط طریقے سے کھڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے. ان کی فارن منسٹری جو اسرائیل کی، اس نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے. وجہ یہ تھی کہ جو ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، تو وجہ یہ بنی کہ جو یو اے میں اسرائیلی پھنسے ہوئے تھے اس جنگ کے بعد، اس کو اسرائیل واپس بحفاظت پہنچایا. یو اے نے بڑا مشن سر انجام دیا. اس کے اوپر انہوں نے بڑی مبارکباد دی اور دوستی کو اس کے عزم کا اعادہ کیا کہ بڑی تگڑی ہماری دوستی جاری رہے گی. پریس ٹی وی جو ایران کا ہے اس نے ایک بڑا خطرناک دعویٰ کیا. یہ کہتے ہیں جو ان کا چیف ربی ہے اسرائیل کا، ڈیوڈ مائر، جس نے یہ کہا تھا کہ غازہ میں تباہی اور بربادی مچا دی جائے، وہ مارا گیا ہے ایرانی حملے میں. یہ بہت بڑا دعویٰ جو پریس ٹی وی نے کیا ہے، جو ان کا سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، اس نے یہ خبر بھی چھاپی ہوئی ہے. اس کے اوپر نشریات میں بھی ذکر کیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے چیف ربی کو مار دیا ہے. جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ایران کے لیے، مذہبی اعتبار سے بھی، کیونکہ مذہبی جو عقیدت کا رنگ یہاں ہے وہ تو وہاں سے کہیں زیادہ ہے. لیکن یہ بہت بڑا ان کا واقعہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے. قطر نے البتہ رات گئے کوئی 3 بجے کے آس پاس میں نے دیکھا کہ قطر کی منسٹریز نے ایک ٹویٹ کیا ہوا کہ وہ ٹیمپرریلی عارضی طور پر کچھ علاقے قطر کے ان کو حفاظتی اقدامات کی بنیاد پہ مخصوص جگہیں خالی کروائی جا رہی ہیں. تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی بھی مخصوص جگہیں کون سی ہیں جو قطر خالی کروا رہا ہے. تو اندازہ یہ ہوتا ہے، میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ تمام جگہیں جو ایسے مقامات ہیں جہاں بیسز ہیں امریکی، ایسے مقامات جہاں پہ امریکی سولجرز یا امریکی رسوخ پایا جاتا ہے، یا سرکاری ایسے ادارے جو دفاع اور انٹیلیجنس سے جڑے ہیں، ان کو خالی کروانے کا یہ حکم دیا ہے قطر نے. اس سے بھی لگتا ہے کہ ابھی معاملہ تھمنے کی بجائے لمبا جائے گا. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. تب تک لیے اللہ حافظ.